अलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। रौनक सहरी में मैं आयशा अबरार और जवाद अहमद सिद्दीकी करते हैं आपको खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे प्राइमरीली बच्चों के हवाले से, बच्चों की तरबियत किस तरह से होनी चाहिए इस्लाम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, और हम आजकल की ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करते हैं जो हम बच्चों में नहीं डेवलप कर पाते हैं बिज़ी होने की वजह से, या शायद उन बातों के बारे में हमें पता ही नहीं है कि बच्चा नेक होना चाहिए, बच्चा समझदार होना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़े और सिर्फ वो ही एक क्राइटेरिया हो अच्छी तरबियत का या अच्छी तालीम का। जी हाँ, ये आज का मौजू नाज़रीन बहुत से हवालों से बहुत अहम है। और अब चूँकि निस्फ़ रमज़ान का संगे मील हम लोग यूँ भी अबूर कर चुके हैं, हम कोशिश मुसलसल ये कर रहे हैं कि ऐसे मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाए जिसका हम ज़िंदगी में इसको लागू कर सकें, नाफिज कर सकें, जिससे हम इस्तिफ़ादा कर सकें। सो बच्चों की तरबियत एक ऐसा मौजू है जिस पर हम सबको तवज्जो देनी है। बहुत से हवालों से ये अहम है। और बच्चों की तरबियत के हवाले से आयशा, गुमान ये होता है कि उनको नसीहत कर देना तरबियत कर देने के मुतरादिफ है, हालांकि मामला इससे कतई मुख्तलिफ है। बच्चे कहा जाता है कि उतने अच्छे तरीके से नसीहत को नहीं सुनते जितने अच्छे तरीके से वो आपकी नक़ल करते हैं। सो बच्चों की तरबियत के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि तरबियत करने वाला अपने तौर तरीक़ों और अंदाज़ पर तवज्जो रखे। और फिर कहा जाता है नाज़रीन कि अगर आपने अपने बच्चों के जो रुझानात हैं, उनके जो जज्बात हैं, अगर आपने उनको ये सिखा दिया कि उनको काबू में कैसे रखना है, और सबसे बढ़कर उनको ईमानदारी और इस्तदलाल के ताबे कैसे रखना है, तो ना सिर्फ आपने अपने बच्चों को मुस्तकबिल के बहुत सारे मसाइल से बचा लिया, सबसे बढ़कर अगर आपने उनको ये सिखा दिया तो आपने माशरे को कई मुजरिमों से बचा लिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो आप कर रहे हैं वो बच्चे देखते हैं, उस पर अमल करते हैं। इसके अलावा वो तमाम दीनी पहलू जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि इस तरह से होगी बच्चे की तरबियत, उस पर आज हम करेंगे बात। आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे उलमाए कराम। डॉक्टर हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त से ब्रेक की जानिब आपकी इजाज़त से जाते हैं नाज़रीन, और वापसी पर फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम हमारे मौजू के जाने बाय और उलमाए कराम से सवालात और जवाबात का सिलसिला करें स्टार्ट, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि रमज़ान में हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की असल रूह ये भी है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ कोई एक छोटी सी नेकी बेशक करें, क्योंकि कुछ नहीं पता, आपकी एक छोटी सी नेकी इबादत का रूप भी इख्तियार कर सकती है। और ये पैगाम है हमारा आपके लिए सर्फ एक्सेल की जानिब से। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। आज का मौजू नाज़रीन हमने बच्चों की तरबियत के हवाले से रखा है, लेकिन आज यानी 16 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई अहम तरीन दिन भी है, अहम तरीन अय्याम में से एक है, और वो इस हवाले से कि आज फ़तह मक्का का दिन भी है। सो हम इफ्तार से क़बल चाहेंगे कि हम फ़तह मक्का के हवाले से उलमा से गुफ्तगू करें कि हमारे आपके इल्म में इस हवाले से कुछ इजाफ़ा हो। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, फ़तह मक्का जब हम इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो ये कितना एक अहम और अहद साज दिन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहम है और अखलाक़ी एतबार से भी बहुत अहम है। तारीख़ी एतबार से तो इसलिए अहम है कि ये गोया मुसलमानों को वो दौर मग़लूबियत ख़त्म होता है और अब वो मुसलमान जो हैं उनका पल्ला भारी सियासी एतबार से, और वो इस रविश पे वो आ जाती है, गोया वो बिल्कुल नया सफ़ा जैसे चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। और ज़ाहिर है कि फ़तह जो होती है वो कामयाबी की अलामत है। लेकिन अखलाक़ी एतबार से मैं इसलिए ज़्यादा इसको अहमियत समझ देता हूँ कि इंसान पर ज़िंदगी में 2 औक़ात आते हैं हमेशा। कभी तो वो अपने मकसद में कामयाब होता है और कभी नाकाम होता है। इन दोनों मौक़ों पर हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है, ये दोनों मौक़े बहुत अहम हैं। ज़हमतों में, तकलीफ़ों में तो जो मक्के की ज़िंदगी आपकी गुजरी है 13 साल, वो बहुत क़यामत की तकलीफ़ें बर्दाश्त की आपने। फरमाया आपने कि किसी नबी पर इतनी मुसीबतें नहीं डाली गई जितनी मुसीबतें मुझ पर तोड़ी गई, इतनी तकलीफ़ें उठाई आप। तो वो तो आप हम देखते हैं। अब जो ये फ़तह मक्का जो आज से होता है, ये नया दौर, अब एक फ़ातह की वजह से आप शामिल दाखिल हो रहे हैं उस शहर में जहाँ आप पर पत्थर बरसाए जाते थे, जहाँ आपको माज़अल्लाह गालियाँ दी जाती थी, हर तरह से आपकी तज़लील और तौहीन की जाती थी, उस शहर जहाँ से आपको जाना पड़ा। और देखिए आपका आलम ये है
تمام تاریخوں میں لکھا، حتیٰ کہ ویسٹرن رائٹرس نے بھی لکھا کہ آپ گھوڑے پر بھی گردن جو ہے وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، عاجزی کا عالم یہ ہے، عالمی عالم یعنی بجائے کہ جو حکام داخل ہوتے ہیں نا فاتحین کی گردن اکڑی ہوتی ہے، لیکن جب فاتح کوئی ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کی گردن میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی فتح پورے عرب کا دل مکہ اس میں قبضہ، لیکن اس کے بعد آپ کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے، سجدے میں جھکا ہوا ہے، انکساری، کسی سے کوئی ایک لفظ بھی آپ نے سخت نہیں کہا، یعنی اندازہ کیجیے آپ کہ یہ کتنی اس شہر میں جہاں ہر طرف سے آپ کو تذلیل کی جا رہی تھی، وہ سب لوگ کھڑے ہوئے سامنے جو مذاق اڑاتے تھے، ذلیل کرتے تھے ہر طرح سے، مگر آپ نے کسی ایک کو بھی، بلکہ آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیا سوچتے ہو، میں میرے بارے میں کیا توقع رکھتے ہو؟ اب دیکھیں یہ دشمن سے کیا پوچھوا رہے ہیں آپ، اور سب نے کہا ہم آپ سے سوائے خیر کے اور معافی کے اور کوئی امید رکھتے ہی نہیں۔ ہمارے صاحب آپ بھی اضافہ کریں گے، پیغام ہے کیا فتح مکہ کا؟ جب کوئی داخل ہوتا ہے کس ایسے علاقے میں کہ جو فتح کیا ہوا ہو تو مزاج الگ ہوتا ہے، مگر یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ وہ سارے لوگ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب راستے سے گزرنا ہوتا تھا تو چن چن کے کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جب اللہ کے نبی گزر رہے ہوتے تھے تانے کسا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ گیت کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ سارے لوگ آج موجود ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ پہ بے انتہا ظلم کیے وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس شان سے مکے کے اندر انٹر ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اونٹنی پر غلام زادے کو بٹھایا ہوا، اسامہ بن زید کو۔ تاریخ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوا کسی غلام کو اللہ کی کسی نے بھی اتنی عزت دی ہے، فاتح نے عزت دی ہے۔ اور جب آپ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ جھنڈا گاڑتے ہیں فتح مکے کا، آپ اندر ان ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، نگاہ پڑ رہی ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے، لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج محمدیوں کی تلواریں نکلیں گی، ہمارا سر قلم ہوگا، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو محبتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اسامہ بن طلحہ بھی ہیں، جو بعد میں ابھی مسلمان ہوں گے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ابھی جب آقا علیہ السلام کہتے ہیں اینا عثمان بن طلحہ، عثمان کہاں ہیں، عثمان رستے ہوئے آ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ یہاں سے جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، تو میں نے سخت الفاظ میں ان سے بدتمیزی کی تھی، ابھی وہ ڈر رہے ہیں کہ اب تو حضور نے مجھے بلایا تو اب تو میری جو ہے نا گردن کٹنے والی ہے، خوف کی حالت میں آئے، آپ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان وہ چابی کہاں ہے، چابی آپ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، آپ چابی دیکھتے اور واپس عثمان بن طلحہ کو کر دیتے، عثمان جب تو نے ہم سے بدتمیزی کی تھی تو ہم نے کہا تھا عثمان یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم قیامت تک کے لیے تجھے دے دیں گے، اے عثمان ہم نے تجھے چابی عطا کر دی۔ یہ رسول کا انداز ہوتا ہے، وہ جتنے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے باآواز بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے لوگ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور ساتھ جتنی ہی آبادیاں ہیں جو قریب قریب کے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کے کردار سے، حضور کے عمل سے، حضور کے صحابہ کے کردار سے، جو عمل کی پختگی تھی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی تھی۔ یہی مکہ کے لوگ مدینہ جاتے تھے، یہاں سے جاتے تھے مشرک بن کے، وہاں سے آتے تھے محمدی بن کے۔ اور سر اسی خوبصورت سے واقعے کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ تربیت کس طرح سے کی جائے بچوں کی۔ جی ہاں، خصوصاً فتح مکہ کا جو اخلاقی پہلو علماء کرام نے ہمارے سامنے رکھا، سو یہ اخلاقیات کس طرح بچوں کے اندر آ جائیں، رہنمائی لیں گے علماء سے اس بریک کے بعد۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ رحمانی صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی طرح ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، اس کا جو ایک پیغام تھا، جو ابتدائی جو جملے تھے وہ یہ تھے اقرا، پڑھیے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں سمجھایا۔ اب ایک پورا ایک چیپٹر ہے، اور وہ ایک مکالمہ ہے، کنورزیشن ہے، باپ اور بیٹا۔ باپ کون ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام، جو اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں تربیت دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم
اگر آپ باپ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف بیٹی یا ماں کی ہی ذمہ داری بلکہ باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. صحیح. یا بنیہ الفاظ دیکھیں قرآن کے, اس کا مطلب آپ اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں اے میرے چاند, یا اے میرے خون جگر, یا اے میرے جان سے زیادہ پیارے بچے, یا بنیہ, ٹھیک ہے نا, یا بنیہ کا الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, یہ بڑا ظلم عظیم ہے. پھر اگلی آیت میں یا بنیہ, کسی کو دیکھ کر اپنے گال نہ پھلانا یا کسی کو دیکھ کے چہرہ نہیں بگاڑنا. یا بنیہ, جب زمین پہ چلنا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کے نہ چلنا, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو غرور کرتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. یا بنیہ, جب بات کرنا تو وقصد فی مشیک صوتی, اپنی آواز کو پست رکھنا, اونچی آواز گدھے کی ہوتی, لصوت الحمیر یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور اللہ اور اس کو پسند نہیں کیا جاتا. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ایک تو اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دینا ہے, ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینی ہے. آج نفسیات یہ کہتی ہے, جو ہمارے نفسیات ہیں, جو بالکل خاص طور پہ جو چلڈرن سائیکولوجی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ 5 سال تک بچہ کو دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو پڑھتا ہے. صحیح. صحیح. جب 3 سال کے بچے کی ہی تربیت آپ کریں, جو قرآن نے ہمیں مزاج بتایا کہ ان کو بٹھایا بہت پیار سے, ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ نے بتانا شروع کیا, اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں, یہ والد ہیں تو ان کا یہ مرتبہ ہے, یہ چچا ہیں تو ان کا یہ مرتبہ ہے. جب شروع سے ہی ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں گے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پراپر ٹائم دیا, پراپر تربیت کی. انہوں نے اپنے بیٹے حسن حسین کو پراپر ٹائم دیا, پراپر تربیت کی, کہ جنہوں نے بچپن سے ہی, ہم ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ 5 اور 6 سال کے اندر ایک بزرگ صحابی کو وضو کا طریقہ سمجھا دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, قرآن بھی یہ کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, یہ تربیت اور تعلیم. اس زمانے کے اندر جواد بھائی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیتے ہیں مگر تربیت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے, MBBS کرنے کے بعد, بی کرنے کے بعد ایک اچھا انجینئر کرتا ہے, آپ جو ہے وکالت کی ڈگری لیتے ہیں, ایک اچھے وکیل بن جاتے ہیں مگر اچھے انسان نہیں بنتے. صحیح. اچھے انسان بننے کے لیے پھر ہمیں قرآن و سنت کی نصوص سے مدد لینا پڑے گا. رضوی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اچھی تربیت کا مطلب کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیے, آنکھوں سے دکھاتا ہوں آپ کو میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 88 سال کے, حضرت اسماعیل صرف 8 سال, صرف 8 سال. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو مسجد خیف میں بٹھایا, اپنے بیٹے کو اپنے سامنے, اور کہا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, فانظر ماذا تری, اب تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, تم بتاؤ تمہارا کیا ہے, تم دیکھو تمہارا تم کیا سوچتے ہو اس چیز سے. یہ دیکھیے, یہ نہیں کہا تیار ہو جاؤ ہونے کے لیے, میں ہوتا تو کہتا بس میں نے اللہ کا حکم مجھے ملا ہے چلو تیار ہو جاؤ ہونے کے لیے. نہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا, پہلے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. یہ ہے تربیت کا طریقہ. یہ حکم دینا نہیں, حکم دینا, ہاں حکم دینا نہیں, بلکہ اس کی فکر کو زندہ کرنا. تم بتاؤ سوچ کے کہ تم کیا سوچ رہے ہو, تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. زویا کراچی سے موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. او آئی ایم سو سوری زویا, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں اور سوال کر سکتی ہیں. گفتگو کے سلسلے کو فی الحال آگے بڑھاتے ہیں, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. تو ربانی صاحب ہمیں یہ بھی فرمائیے کہ اولاد کا نافرمان ہونا یا بے ادب ہونا, کیا یہ لازمی نتیجہ ہے غلط تربیت کا, یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. لیکن کہیں کہیں والدین بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ اچھی تربیت نہیں دے پاتے. اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, بچوں کو ذہنی فکری طور پہ بڑا کریں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پرورش یہ ہے کہ اس کو اچھا کھلایا جائے اور اچھا پہنایا جائے, مگر جو اہل علم ہوتے ہیں اور اہل باطن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کھلانے کے ساتھ توجہ یہ دی جائے کہ ان کے دماغوں کے اندر کیا ڈالا جائے, ان کی فکر کس طرح بڑھائی جائے. دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس واقعے سے ملتا ہے ہمیں کہ ان کی فکر کو بڑھایا. جب وہ فکر بڑھ گئی تو 8 سال کا بچہ 88 سال کے بزرگ سے بات کر رہا ہے.
اور وہ باتیں کر رہا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی منشا اور اللہ کی منشا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح پراپر ٹائم دینا. ہم اس دور کے اندر جو بہت فاسٹ ہیں، ہم بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ضد کریں، ہم نے اٹھا دیا موبائل دے دیا. 4 سال کا بچہ ہے، اس کو موبائل دے دیا، اس کو گیم کھیلنے کے ٹائم نہیں دیا. جہاں اس نے ضد کی گیم لگایا. آسائش اور سہولت تربیت کا متبادل نہیں ہے. ہاں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. کتابیں رکھ دینا یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ جو کتابوں کے اندر ہیں وہ روح کے اندر ڈال دینا یہ تعلیم ہے. ہم روح کو نہیں سنوار پاتے، ہم جسم کو سنوار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم موٹا تو ہو جاتا ہے، مگر جو ہے نا نفس اس سے کہیں زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم معاشرے کی خرابی کا باعث بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں، ان کی تعلیم تربیت پہ ٹائم دیں، تو بچے خراب نہیں ہوتے. صحیح فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، بچے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. بچوں کو ہم خود خراب کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں، غیبتیں ہم خود کرتے ہیں. مائیں جب اپنی ساسو کی غیبتیں بچوں کے سامنے کرتی ہیں تو پھر بچے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے. ماں باپ جب بچوں کے سامنے لڑتے ہیں تو بچہ نہ ماں کی عزت کرتا ہے نہ باپ کی عزت کرتا ہے. اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی باپ گیا، ماں نے غیبتیں شروع کر دی خاندان کے سارے لوگوں کی. باپ آیا، باپ نے دوستوں کی غیبتیں شروع کر دی. دیکھیں بچے کا ذہن کورا کاغذ ہے. اب آپ اس کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں. چغل خوری کی جو عادت ہم لوگ خود ڈال رہے ہیں. بچہ کورا کاغذ ہے. ایک غیبت لکھ دیا، حسد کا عنصر لکھ دیا، لڑائیاں لکھ دیں، نفرتیں لکھ دیں. یہ تمام چیزیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں بچپن سے. جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں اس میں پختہ ہو چکی ہیں. آپ کی اجازت سے چونکہ بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، بالکل بنیادی طور پر مفتی صاحب جب بات بتا رہے ہیں، یہ ہم نے ابتدائی میں بھی کرنے کی کوشش کی کہ بچے غالباً سب سے زیادہ اس وقت سیکھتے ہیں جب آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، آپ ان کی موجودگی سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے طور طریقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی چھوٹی چھوٹی عادات اور خصلتیں پک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سب سے بڑا رول ماڈل بچوں کا آپ ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو وقت دیا جائے. اب جب تھوڑا سا وقت ہو آپ کے پاس اس تیز زمانے میں، تو کس طرح سے آپ وہ تھوڑا سا وقت ڈیوائڈ کریں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو پائے؟ جانیں گے ہمارے علماء کرام سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ماں باپ کے پاس آج کل وقت کم ہے، زندگی بہت تیز ہے، تیز سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو اگر ہم وقت گھنٹوں کے حساب سے کم دے پائیں تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سر فہرست ہونی چاہیے کہ جی ان میں تربیت پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ رضوی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیے نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ بچے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور سب سے پہلے آئیڈیل جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ. صحیح. سب سے زیادہ بچہ جو ہے ان کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور جو ماں باپ کرتے ہیں جس طرح سے کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کا ماڈل بن جاتا ہے. ٹھیک. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، بے شک مانتا ہوں میں، لیکن آپ کم سے کم ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ کوئی برا تو غلط کام کرنا چاہیے ہی نہیں. پہلی بات تو سب سے اچھی بات تو خیر یہ ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ جب بچے موجود ہوں آپ کے آس پاس تو کوئی غلط بات نہ کریں. جھوٹ مثلا بات معمولی بات، گھنٹی بجی جواب کہ بیٹا نہیں ابا نہیں ہے، میں گھر پہ نہیں ہوں. اب کہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن بچے پہ کیا پریشر کیا اس کا کہ بھائی جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات ہی نہیں، تو معمولی بات ہی کتنا بڑا میسج لگ گیا. یہ بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی بات، یا جیسے مفتی صاحب نے کہا غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ماں باپ کسی بھی آدمی کی غیبت کر رہے ہیں، یا عورت کی، عورتیں عورتوں کی کرتی ہیں موسٹلی. اب بچہ سن رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ اچھا یہ فلاں خاتون کی غیبت کی جا رہی ہے، یا فلاں صاحب کی غیبت، عزیز چچا کی غیبت کی جا رہی ہے، ماموں کی غیبت کی جا رہی ہے، یا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، یا ان کی تحقیر کی جا رہی ہے. تحقیر بھی کی جاتی ہے، اگر غریب ہے تو تحقیر کی جاتی ہے. تو وہ سب بچہ سمجھتا ہے اس بات کو. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے، بالکل سمجھتا ہے 100%. لہٰذا اس کا احتیاط کیا ہے کہ کبھی جب بچے آس پاس آپ کے ہوں تو آپ غیبتیں، جھوٹ، تمسخر، مذاق، کسی کے خلاف باتیں کرنا، سازشیں، یہ وہ بالکل. اور رضوی صاحب جو میاں بیوی آپس میں زور سے لڑتے ہیں، زور سے آواز میں، یہ اب لڑائی یہ بہت ہی
بچے پر اتنا سخت پریشر پڑتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں بات کریں. جب ماں باپ لڑتے ہیں نا تو بچے پر تو اتنا سخت پریشر پڑتا ہے کہ وہ پدر ہو جاتا ہے کہ میں کس کے ساتھ دوں, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بیچارہ کمزور دماغ اعصاب, اس پہ اتنا برڈن پڑتا ہے جس کی انتہائی شڈر ہو جاتی ہے. تو بچے کی تربیت کے لمحے اپنے طور طریقوں کے اوپر بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. فرسٹ اینڈ فورموسٹ بات یہ ہے. بالکل. آج کے موضوع کی جانب اب جیسے ہم نے بات کی کہ آزمائش ہے اولاد, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اولاد کی اچھی تربیت کے حوالے سے آخرت میں پوچھ پڑتال. بالکل 100%. اس لیے کہ یہ حضور اکرم ختم مرتبہ نے فرمایا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں, 3 کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کی جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ, یعنی میں مر گیا مگر میرا عمل لکھا جا رہا ہے ابھی بھی. ان میں سے نمبر 1 تو ہے جیسے کوئی ویلفیئر کا کام کیا آپ نے, اس زمانے مثال کنواں کھلوا دیا, فلاحی کام, لوگوں کی مدد کے لیے. جب تک وہ کنویں سے پانی لوگ پیتے رہیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا, حالانکہ میں مر چکا ہوں. سبحان اللہ. میرا عمل جاری ہے, بعد از مرگ بھی نیکیاں جاری ہیں. میرا کھاتا کھلا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرے فرمایا کہ اگر کوئی علمی کام کیا ہوا, جیسے کتاب لکھی یا کسی بچے کو پڑھایا, تعلیم دی, وہ بچہ جب تک اس پہ عمل کرتا رہے گا, سکھانے والا مر گیا لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر بچے کو آپ نے تربیت دی ہے نماز پڑھنے کی, وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے, میرا بچہ, میں مر گیا ہوں لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بچے کی, مجھے ثواب ملتا رہے گا کیونکہ تربیت میری ہے جو یہ نماز پڑھوا رہی ہے اس کو. اور تیسرے فرمایا کہ ولد الصالح, نیک اولاد, یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی اگر آپ نے اس کو صحیح اولاد تربیت دی ہے تو وہ نیک عمل کرے گا, اس کے عمل کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی, آپ کو ثواب ملتا رہے گا جیسے گویا آپ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے ہی اب اس کے برعکس بھی ہے, یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو غلط تربیت کی وجہ سے آپ کے, تو اگر آپ نے نہیں کیا وہ برا کام, میں نے بچے کو تربیت ایسی دی کہ وہ چوری کر رہا ہے, تربیت ایسی میں نے دی اس کو, چوری کرنے میں ڈانٹا ہی نہیں اس کو, خوش ہوا بہت, اچھا بھائی بہت اچھا کام کیا تم نے, اتنے پیسے لے, روکا نہیں ٹوکا نہیں اس کو, بلکہ اور انکریج بھی کیا. اب کیا ہے کہ میں تو مر گیا, وہ بچہ چوری کر رہا ہے, اور جب تو میں بھی, مجھے سزا اس کو تو ملے گی, مجھے بھی ملے گی کہ تو نے تربیت کیوں نہیں دی کہ اس کو آج وہ چوری کر رہا ہے, تیری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے کر رہا ہے. ہمیں اندازہ اس سے یہ لگانا ناظرین کہ کتنی اہم ذمہ داری. ایک کالر اور ہے راجن پور سے ہمارے ساتھ حسنین بھی ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ وہی حرکت دہراتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ ہم کو کس طرح روک سکتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت بہت شکریہ سر. سوال بڑا اچھا ہے کہ بچہ جب کوئی غلطی کرے اس کو جب سزا دیں تو سزا کس طرح سے دیں, اور نصیحت کے باوجود اگر ایک بچہ نہیں سن رہا تو ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کریں ہمارے ساتھ؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کی ہیبٹ اینڈ ہیبیٹس ہوتی ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں بہت سلو ہوتے ہیں, کچھ بچوں کا آئی کیو لیول بہت بلند ہوتا ہے, کچھ بچوں کا درمیانہ ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا نفسیات کے اندر کچھ بچوں کا آئی کیو لیول عمر سے بھی کم ہوتا ہے, کچھ کا عمر سے بہت زیادہ بڑا ہوا. تو پھر آپ انداز دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جب تم کسی کو نصیحت کرو مواعظ حسنہ, بہت ہی اچھی نصیحت اور حکیمانہ انداز سے, کہ جس سے اس بچی کی تربیت بھی ہو جائے. کیونکہ کل قیامت کے دن جو میری رعایت ہے, یعنی کہ جو میرے نیچے جو کام کرتے تھے, اگر میں افسر ہوں تو میرے جو نیچے ملازم ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. اسی طرح جو میری رعایت کے اندر آئے گا, جو میرے, اگر میں نگہباں ہوں یا حاکم ہوں, جو میری گھر کا بڑا ہوں, اور نیچے جو افراد آ رہے ہیں, ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. تو بالکل بچوں کے حوالے سے تو بدرجہ عدم پوچھا جائے گا. تو میں اگر ان کی اچھی تربیت کرتا ہوں اور حکیمانہ انداز سے, مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم مار پیٹ کرتے ہیں نا, بچوں کو باغی کر دیتے ہیں, اور باغی بچہ کبھی بھی معاشرے کے لیے. بہت بہت شکریہ رحمانی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور عائشہ, اس سے پہلے کہ آپ اختتام کی جانب, کل دوران ٹرانسمیشن اس شعر کا حوالہ آیا تھا. ناظرین میرا خیال ہے بچوں کے حوالے سے اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. تو حکیمانہ انداز اور تواتر کے ساتھ بار بار بچوں کو سمجھاتے ہیں, نصیحت کرتے رہیں پیار سے, اور مارنے کا تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. دلیل جتنا پیار سے آپ, دلیل کے ساتھ, جتنا پیار سے آپ بچے کو سمجھاتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ تربیت آپ اچھی کر پائیں گے اپنے بچے کی. اسی اچھے سے نوٹ کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام.